अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आजकल बूटी कबाइल और कच्चे के डाकुओं के लड़ाई का बड़ा चर्चा है, उस पर बात करते हैं। और साथ में नया गवर्नर आ गया जी। पुराना जो हमारा गवर्नर साहब था वो जाते जाते उसने एक दावा किया है। वो दावा क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे उसको। लेकिन आपने हमें सब्सक्राइब करना है। देखने में आ रहा है कि हमारे व्यूवर ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाले कम हैं। बहरहाल घंटी का बटन भी दबा देना साथ में, ठीक है। अच्छा जी, ये जो कच्चे के डाकू और बूटी कबाइल का जो लड़ाई चल रही है, बड़ा हेवी किस्म का, हुआ कुछ ये कि चंद दिन पहले वडेरा जलाल खान कलपर है, उनका एक बेटा जो है सरदार ज़ादा अब्दुर्रहमान बूटी, उसको कच्चे के डाकुओं ने जो है वो ज़ाहिर है कि रास्ते में लूट मार करते रहते हैं। तो ये कहीं पे गुज़र रहा था तो डाकुओं ने आके उसको रोका और तलकलामी हुई तो उन्होंने उसको मार दिया। इसके बाद लाश लाई गई डेरे बुगटी, वहाँ पे तदफीन हुई। तो उधर जलालान कलपर ने कहा कि जी मैं अपने बेटे का बदला ज़रूर लूँगा। तो ये ऐलान किया। तो इसके बाद मतलब बातें चलती रहीं कि क्या कलपर और बाकी जो बूटी ट्राइब के लोग हैं वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस तरह। तो इस दौरान जब ये बातें ज़्यादा मतलब वायरल होती रहीं तो सरदार तेगो खान तेगानी, सिंध से है इनका ताल्लुक़, ये भी बलोच ट्राइब से उनका है, तेगानी ट्राइब। MPA शहरियार शर भी सिंध के बलोच हैं, ज़रा कि वहाँ पे सिंधी बोलते हैं वो। सरदार शमशाद खान संदरानी, ये भी ज़रा बलोच हैं और सिंध में रहते हैं, सिंधी बोलते हैं। ये 3 सरदार और MPA जो है ये आए वडेरा के जलाल खान कलपर से मिले। उन्हें कहा कि जी कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और कोई सुलह सफाई करते हैं, कोई मेड शेड करते हैं बलोची टाइप का। लेकिन जलालान कलपर ने कहा जी, उनका जो मेड के लिए आए थे उनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया मेड। उन्होंने कहा जी मैं मेड वगैरह नहीं करूँगा, मैं अपने जो है बेटे का जो कातिल है उनका मैंने बदला लेना है, ठीक है ना। अभी इसमें हैं कुछ डाकू हैं, उनके नाम अभी सामने आ रहे हैं कि वो जो मैन बंदा है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसके बंदू ने कत्ल किया है, तो वो उसका चौथा नाम है, मैं फ़िलहाल भूल गया। कहने का मकसद ये है कि उसके बाद 2 दिन या 3 दिन कबल जलालान ने बाकी जो है डेरा बूटी के जो सब ट्राइब हैं बूटी कबाइल के कबीले के, उनको साथ मिला के कोई तकरीबन 1200-1000 इससे ज़्यादा हो सकते हैं, पूरे एक लश्कर जो है वो ली। वीडियोज़ हैं, ज़रा कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, हम उसमें असलिया नहीं दिखा सकते, खून खराबा नहीं दिखा सकते। तो ये यहाँ से चले गए हैं इन्होंने सिंध का जो एरिया है, जो कच्चा एरिया है, जो इलाके का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे उन्होंने जाके हल्ला बोल दिया, मतलब एक लड़ाई का, कि बाज़ार ये कहा जा रहा है कि जी वो जो जलालान कलपर का बेटा है अब्दुर्रहमान, उनके जो कत्ल है उसका बदला लिया जा रहा है, वो जो पहले ऐलान हुआ है। मुसल्ला लोग मशीन गन ने कलाशन को, मतलब हेवी जो आपके रॉकेट लॉन्चर वगैरह हेवी किस्म के जो है वेपन जो है वो आप वीडियोस वायरल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आपको दिखाई देते हैं वीडियोस में। तो ये लेके गए हैं, वहाँ पे कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ है। साथ में सिंध पुलिस भी है और कुछ आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं पुलिस की, उसमें हमारे बुगटी बाई अंदर बैठे हुए हैं। तो उनको ले जाके वो जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे इन्होंने उतरना है, वहाँ से उन्होंने लड़ाई जारी रखनी है, तो वहाँ पे उनको उतार रहे हैं। देखिए, इसमें अगर आप सोशल मीडिया में देखें, बहुत सारे लोग, अक्सर लोग मैं देखता हूँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इसको, अपना मौक़िफ़ कर देते हैं कि देखें सरकार जो है नाकाम हो गई और बलोचों के कबीले ने जाके जो है अपना बदला लिया। बड़ा अप्रिशिएट, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, आम मैं जो सोशल मीडिया सारिफ है उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ।
میں آج دن بھر سوچتا رہا کہ یار یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک قبیلہ نکلتا ہے جا کے ڈاکوؤں کے خلاف، ذرا کہ وہ بھی قبیلے ہیں، کچھ شر قبیلے کے ہیں ادھر ادھر کے، ان میں بھی ہیں مختلف قبیلے سے ہیں، سندھ کے ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، بلوچ بھی ہیں، پورے ڈاکو ہیں۔ پھر ایک ویڈیو آیا کہ وہ جو جو کچے ڈاکوؤں کا جو سربراہ ہے، پتہ نہیں کیا نام، میں نام بھول گیا اس کا، وہ ایک ویڈیو اس کا بھی میرے سامنے نظر سے گزرا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی لڑائی چھیڑ دی گئی تو سندھ میں جتنے بھی بگٹی آباد ہیں، آپ کو پتہ ہے کشمور ایریا اس علاقے میں بگٹی آباد ہیں، کچھ انہوں نے مائیگریٹ کیا ہے، بلکہ بگٹی قبیلے کا جو نواب ہے، نواب علی، وہ میرے خیال میں کشمیر وغیرہ میں ہیں، وہاں پہ وہ رہتے ہیں، نواب شاہ میں ہیں، کشمیر میں ان کی زمینیں ہیں، آتے جاتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان علاقوں میں جہاں پہ ڈاکوؤں کا اپنا مطلب ایک ہولڈ ہے نا، ان کے بقول کہ ادھر اگر کوئی بھی بگٹی بندہ ہمیں ملا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو مار دیں گے۔ ادھر سے ایک تڑی بھی آ گئی۔ بہرحال آج دن بھر، کل رات سے لے کر آج دن بھر سوشل میڈیا کے مطابق لڑائی چلتی رہی، اور وہاں پہ 3 ڈاکو جو ہے وہ مارے گئے ہیں، کئی لوگوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا۔ وہ جو مین بندہ ہے کچے کے ڈاکوؤں کا جو سربراہ ہے، سرپنچ ہے، ان کا کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس فائرنگ میں مارا گیا ہے۔ تو چونکہ بدلہ پورا ہو گیا، کچھ بڑے سیاستدانوں نے جو اسلام آباد بیسڈ ہے، انہوں نے بھی جلالان سے رابطہ کیا فون پہ، ان کو منایا کہ جی بس واپس چلے جائیں۔ یہ تمام معاملہ، یہ میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، پورا واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن جو بنیادی طور پر سوال اٹھتا ہے، جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے، یہ جو وہ یہ کہ یار دیکھیں، کوئی بھی ڈاکو ہو کہیں پہ بھی جو ہے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہو، خواہ وہ اسٹریٹ کرائم کے صورت میں ہو، کچے کے ڈاکوؤں کے صورت میں ہو، کسی کی صورت میں ہو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا، اس کی سرکوبی کرنا، اس کو گرفتاری کرنا، آپریشن کرنا، وہ بنیادی طور پر ریاست کے وہ ادارے یا محکمے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، لگام دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس باری برکم ظاہر ہے کہ کہیں کا بھی پولیس ہو، صوبے کا، کسی بھی صوبے کا ہو، جس علاقے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جا کے آپریشن کرے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرے وغیرہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا، اگر ایک ریاست کے اندر اگر ہم رہ رہے ہیں تو اس کا تو طریقہ کار تو یہی ہے، تو پولیس کو جانا چاہیے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پنجاب پولیس آپریشن کر رہی ہے، رینجر سندھ، رینجر پنجاب آپریشن کر رہی ہے، یہ مطلب اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ بعد میں ڈاکو خود جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے ہیں کہ جی ہم تو پولیس کو بتا دیتے ہیں، پولیس ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کا راجن پور یہ علاقہ ہے، جو بلوچ علاقہ ہے جہاں پہ پنجاب سے کہ اس میں انتظامیہ میں آتا ہے، یہاں پہ بھی جو ڈاکو وغیرہ ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جی ایم پی اے ایم این ایز کے ساتھ ہمارا وہ ایک رابطہ رہتا ہے، اور مقامی جو سیاستدان ہے وہ ان ڈاکوؤں کو بطور جو ہے وہ غنڈہ سپاری نہیں لیتے ہیں، جو انڈین موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپاری لے کے کسی کو ٹپکا دو، جی دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو جو اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان ڈاکو، وہ خود بلکہ ڈاکو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس طرح جو استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو مارنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو علاقے سے بدر کرنا وغیرہ، وہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اور یہ ڈاکو کر جاتے ہیں، پھر ان کو پروٹیکشن دینا جو ہے پھر علاقے کے ایم پی ایم این اے وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سندھ میں ہو، پنجاب میں یہ سملیرٹی ہے، یکسانیت ہے۔ تو ابھی کہنے کا مقصد دوبارہ دہراؤں گا تو پولیس کی ہے۔ اگر پولیس، یا ظاہر ہے کہ پولیس جو ہے ریاست کا ایک فورس ہے نا، انتظامیہ ہے نا، یہ پولیس اگر تنخواہ لیتی ہے، ہمارے ٹیکسز پہ تنخواہ لیتی ہے، تو وہ دیا اس لیے جاتا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ بنایا اس لیے ہے کہ آپ نے عام شہریوں کا تحفظ کرنا ہے، خواہ وہ گلی ٹکڑ پہ ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو،
کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہو سے بچانا ہو، یا ہائی وے سے میں چوری چکاری سے بچانا ہو، یہ پولیس کو بنایا اس لیے گیا ہے۔ یہ بیچ میں بگٹی قبائل کہاں سے آ گیا جی؟ اتنا اس کو ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ گئے ہیں فلانا۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے ریاستی قوانین کے تحت دیکھا جائے اس کو، بگٹی ٹرائب کے جو لوگ گئے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا رہے ہیں اور ریاست کو آپ نے بولا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم جا کے اپنا جو ہے بندے کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ دوسرا پولیس کی ناکامی ہے۔ پولیس نے جو ہے عام لوگوں کو جو ہے اسلحہ اور پروٹیکشن تو نہیں دے سکتا، یوں کہیں کہ حوصلہ دے رہا ہے کہ جی ہم آپ کو گاڑی وغیرہ ہم پرووائڈ کر لیتے ہیں، آپ چلے جاؤ اور وہاں پہ لڑو۔ یار دو مطلب ڈاکو بھی سویلین ہیں، آپ کے یہ جو قبائلی ہیں یہ بھی سویلین ہیں، دو سویلین کو آمنے سامنے کیا جی تم لڑو، ہم یونیفارم پہن کے جو ہے بھتہ لیتے رہیں گے۔ تو پھر اگر پولیس ناکام ہو گئی ہے تو پھر کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی جلالان کلپر کو بولیں جی اپنے بندے بھیجیں کراچی، وہاں پہ بس گاڑیاں بندے تو بہت ہیں نا، تو ان کو بھیجیں، بس وہ ادھر گشت کرتے رہیں گے، وہاں پہ جیب کترے ہیں ان کو بھی پکڑیں گے، موٹر سائیکل سینیچرز کو بھی پکڑیں گے، گاڑیاں چیننے والے گروپ کو بھی پکڑیں گے وغیرہ کریں، پولیس آرام سے چلا جائے، یا تو وی آئی پی ڈیوٹیز کرے یا گھر میں جا کے بیٹھا رہے یا بس بتہ کلیکٹ کرے۔ تو پھر پولیس کا کام تو یہی رہ گیا ہے، ریاستی جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے تو اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ شرم کی بات ہے، دنیا میں یہ اس طرح کی خبریں نکلتی ہیں چلی جائیں گی، یا کیا منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ اور کس قانون کے تحت آئی جی سندھ بلوچستان سے لوگوں کو، مسلح لوگوں کو کہتا ہے کہ جا کے آپ، میں سمجھ سکتا ہوں یہ کچے کے ڈاکو علاقے کے لوگوں کے لیے درد سر ہیں، عام مسافروں کے لیے درد سر ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست جو ادھر سے پنجاب یا سندھ چلے جاتے ہیں وہ لٹ کے آئے ہیں، گاڑیوں سمیت لٹ کے آئے ہیں، تو اس کو روکنا تو پولیس کی ذمہ داری ہے بھائی، رینجر کی ذمہ داری ہے، ریاست کے اس فورسز کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو جلالان کلپر کی تو ذمہ داری نہیں ہے، ایک ہائپ کریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں اللہ نہ کرے اگر یہ جو ڈاکو ادھر ادھر تھوڑا سا منتشر ہو گئے ہیں ایک دو دن کے لیے، یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا، کل کلا یہ ڈاکو جو ہے اسپیسیفک جو ہے وہاں پہ یہ جو بوٹی مہاجرین ہیں ان پہ وہ حملہ کرنا شروع کریں، ان کے ذریعے، یہ تو مہاجر ہیں بیچارے، وہاں پہ کہیں پہ بسگری کر رہے ہوں گے، تو کہیں پہ کسان ہوں گے، کہیں پہ جو ہے وہ زمینداری وغیرہ ٹھیکے پہ زمینیں لے کے آباد کرتے ہوں گے، یہ تو عام ان کو تو کون پروٹیکشن دے گا؟ کیا ان کے پاس جلالان کلپر یا جو ہے آئی جی سندھ وہ جا کے ہر ایک بگٹی کو پھر پروٹیکشن دے گا؟ میں مان لیتا ہوں کہ ایک ظاہر ہے کہ کسی کا جوان سال بیٹھا، اللہ نہ کرے کسی کو یہ جو ہے غم سہنا پڑے، بہت بڑی جو ہے وہ ہے غم ہے، بہت بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، یہ بہت بڑا لاس ہے کسی بھی باپ کے لیے، اس کا ایک جوان بیٹا جو ہے وہ مارا جاتا ہے یہ۔ لیکن اگر قانون کے روح سے دیکھا جائے، کسی بھی ریاست کے اپنے قوانین ہوتے ہیں نا، اس قوانین کی بھی تو پاسداری کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس پولیس کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی۔ پھر جو ہے جیسے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کسی ٹائم پہ شاہزن بگٹی صاحب نے کہا تھا اگر کشمیر میں کچھ ہوا تو ہم ادھر سے 50 لاکھ بگٹی لے کے جائیں گے، کشمیر آزاد کرائیں گے۔ پھر بھائی ان کو اٹھا کے لے کے جائیں ادھر، کشمیر بھی آزاد کروا دیں، جس طرح کہ 47 میں آپ نے جو ہے جا کے وہاں پہ کشمیر، آپ کہتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے قبائلیوں نے جا کے اس کشمیر کو آزاد کروایا تھا، تو یہ بھی لے کے جائیں یار ادھر، وہاں پہ وہ بھی آزاد کروا دیں گے۔ کون سا سینس بنتا ہے یار، سمجھ نہیں آتی ہے۔ بلوچستان حکومت اس پہ خاموش ہے، سندھ حکومت جو ہے ٹھیک ہے یار، بس جو ہو رہا ہے یار، ریاست کا کوئی ریٹ بھی ہوتا ہے تو، اور مطلب اور کیا ہے، مطلب قانون کی وائلیشن اور کیا ہو، کوئی آ کے بتا دے، کوئی آئی جی پولیس آ کے بتا دے، کوئی ڈی جی رینجر آ کے بتا دے، کوئی ہوم سیکرٹری آ کے بتا دے
کیمرے کے سامنے کہ جی یہ جو ہم ڈیرہ بگٹی سے لشکر لے کے گئے تھے اس کا پاکستان کے قانون میں یہ جسٹیفیکیشن ہے، یہ جواز ہے، ادھر آپ کو اجازت دیتی ہے، پھر ٹھیک ہے وہ کر لے۔ مطلب اس سے مطلب یہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے بالکل یہ میسج کنوے ہو گیا ہے، لوگوں کو یہ یقین کروایا گیا ہے، یہ باور کروایا گیا ہے کہ جی پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج لسبیلا میں ایک خبر آئی ہے کہ جی جو پولیس ایریا ہے وہاں پہ بدامنی زیادہ ہے، جو لیویز کا ایریا ہے وہاں پہ بدامنی نہیں ہے۔ آج لسبیلا کی میں ایک خبر پڑھ کے آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں زیادہ تر علاقے جو ہے بی ایریا میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ یقین مانیں جہاں پہ لیویز ہے، بی ایریا ہے، وہاں پہ کرائم ریشو کم، اور جہاں پہ پولیس لے کے گئے وہاں پہ کرائم ریشو زیادہ ہوا ہے۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، اواران آج سے 5-6 سال پہلے تک وہ بی ایریا پورا ڈسٹرکٹ بی ایریا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ کرائم ریشو یہ مطلب بہت کم۔ ابھی جب پولیس آئی ہے ڈیلی جو ہے چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں وغیرہ، جہاں تانے بنتے ہیں وہاں پہ کرائم زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس پولیس کو ختم کریں، آپ لیویز کے حوالے کر دیں، مقامی یہ جو قبائل لے کے گئے ہو آپ نا، تو ان کو سب کو جو ہے لیویز میں بھرتی کرو، بلوچستان میں بولو امن امان قائم کر دو، یہ کر لیں گے۔ پھر پولیس کو یونیفارم دینے جو خرچہ ہے وہ تانے بنا دیے جی، پٹرولنگ ہے فلانا ہے، تو یہ سارا جو بنا دیے تو یہ بند کر دو، اس کو حوالے کر دو سویلین کے اور یا لیویز کے حوالے کر دو۔ شرم کی بات ہے پولیس، سندھ پولیس کے لیے اور پنجاب پولیس کے لیے۔ اچھا جی دوسری طرف آتے ہیں، پہلے ایک ویڈیو آپ یہ سنیں ذرا، یہ گورنر سابقہ گورنر اب بن گئے ہیں ولی کاکڑ صاحب، اس کا ویڈیو سنیں، 1-2 سیکنڈ کا ہے۔ وہ جو بات تھی اس میں بات اگر اس وقت آپ ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کو چھوڑاؤ، اگر وہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو پھر آپ استعفا دیتے، تو سارے لوگ تو میں نے چھوڑا دیے۔ اچھا دیکھیں اس میں ولی کاکڑ صاحب کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے اسے سوال کیا ہے، وہ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ پس منظر یہ ہے کہ حالیہ کچھ دنوں سے یا اس سے پہلے جو ہے پرنس موسیٰ جان جو ہے وہ گورنر کے خلاف انہوں نے 2-4 اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، ویڈیوز بھی ہیں اس کے اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ ریٹن میں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس گورنر کا بی ایم پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بی ایم پی کی پالیسیوں کو وائلیٹ کیا ہے وغیرہ کیا ہے فلانا فلانا، بہت سارے کیے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جب یہ ورڈ میں جو مسئلہ چل رہا تھا، جو 2 گروپ جو ہے آمنے سامنے تھے، تو اس میں بھی انہی کی پارٹی موسیٰ جان کہتا ہے کہ گورنر بلوچستان نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اس سے پہلے جو ہے جو مہرنگ بلوچ نے جو وہ لانگ مارچ لے کے گئی تھی اسلام آباد میں، وہاں پہ جو تشدد ہوا خواتین اور بچوں پہ، تو اس کے بعد لوگ گرفتار ہوئے اسٹوڈنٹ وغیرہ۔ اس کے بعد سردار اختر مینگل نے گورنر کو بھیجا جا کے ان کو رہا کروا دیں، تب تک نہیں آنا وہ رہا نہ ہو، اگر نہیں ہوتے ہیں تو استعفیٰ دے کے آ جاؤ۔ یہ سارا پس منظر ہے۔ وہ ابھی اس کا بعد جو آپ کا جو ہے گورنر جو ہے اس کے بعد وہ اس کو رپلائی کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل، سابقہ گورنر عبدالولی کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی پارٹی لیڈر ہیں، میں مانتا ہوں میرے پارٹی لیڈر ہیں، میں بی ایم پی میں رہوں گا، ظاہر رہیں گے، سینئر موسٹ سینئر ہیں بی ایم پی میں، لیکن وہ جو اسلام آباد میں جو ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی میں گیا اسلام آباد اور وہاں پہ میں نے ان لوگوں کو رہا کروایا وہ جو گرفتار ہوئے تھے۔ ابھی یہ مجھے نہیں پتا، یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے گورنر کی جانب سے، سابقہ گورنر جانب سے، کہ وہ جو ہوا یہ تھا، ظاہر ہے کہ تھوڑا سا میں ظاہر بتانا پڑے گا تاکہ وہ سیکوینس بنے۔ مہرنگ بلوچ نے کوئی 300 290 80 یا 300 کے قریب خواتین بچی لانگ مارچ کر کے گئے تھے بالاچ مولا بخش کے مرڈر کیس کے بعد۔ اسی رات کو اسلام آباد پہنچے، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، خواتین بچوں کو تشدد کیا، گرفتاریاں کی، اس میں تقریباً کوئی
میں اگر بھول نہیں گیا ہوں کوئی 56-58 کے قریب اور اس سے زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ موجود تھے جو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار تو سب کو کیا لیکن خواتین اور بچوں کو بعد میں بہت زیادہ پریشر آیا تو ان کو چھوڑ دیا, لیکن وہ اسٹوڈنٹ کو ان کو نہیں چھوڑا. اگلے دن آپ کا جو ہے گورنر بلوچستان جاتے ہیں. یاد رکھیں ویڈیوز گواہ ہیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, اس ٹائم عبدالولی کاکڑ صاحب جب گئے تھے وہ سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے. اس ٹائم ہم یہ بات یہ لاجک مان سکتے تھے چونکہ بطور گورنر وہ مرکزی حکومت کا نمائندہ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ وہ جائیں گے نا, یہی ہوگا. انہوں نے ویسے ہی کیا, اس پہ کسی نے بات نہیں کی, چلو ٹھیک ہے جی آپ گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ میرے خیال میں ایک بار گئے تھے تو وہاں پہ سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں ایک ہم لوگ واک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہ جو ریلی ہوگی اس کو آپ نے لیڈ کرنا ہے. گورنر صاحب نے وہاں سے کھسک گئے, مطلب ایک آفیشیل تھے نا وہ. اور گورنر صاحب 2 دن کے بعد ولی کاکڑ صاحب کا نمبر بند ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بی ایم پی کے سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ ڈسکنیکٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سمی الدین نے ایک وکیل کی, ایمان مزاری صاحبہ 2 اور وکیل کی, وہ مقدمہ لڑا گیا, عدالت میں پیشیاں ہوئیں, اس میں چند لوگ جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں چند لوگ, اور 8 یا 10 لڑکے ایسے تھے جو بہت بعد میں تقریباً 20 دن کے بعد 15-20 دن کے بعد پھر ان کو راہیں ملی, بیچ میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, وہ لاپتہ ہو گئے تھے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کہا کہ ہمیں بلکہ عدالت میں بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں, پولیس کہہ رہی تھی. اور گورنر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو رہا کروایا تھا. ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایک موسٹ سینئر وہ بھی کانفرنس جماعت کا ایک مطلب ایسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں جس کا نہ سر سمجھ آ رہا ہے نہ پیر سمجھ آ رہا ہے, نہ حقائق جو ہے اس کی جو ہے عکاسی کرتے ہیں, حقائق خود جٹلا رہے ہیں اس کو. یہ تو پرانا دور نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ آ گیا اخبار میں پھر لوگ بھول گئے ہیں. بھائی ابھی تک وہ ویڈیوز موجود ہیں, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 1 دسمبر کی بات ہے, گزشتہ سال 1 دسمبر کی. کتنے مہینے گزر گئے ہیں؟ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, 5 مہینے ہوں گے. 5 مہینے پہلے والا واقعات جو ہوئے ہیں, جو آلریڈی ویڈیوز موجود ہیں تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں, آج بھی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. اس سے جو مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ کے پاس لاجک نہ ہو, اسٹڈی نہ ہو, آپ پھر اس طرح کی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود ظاہر ہے کہ غلط ثابت ہوتے ہیں, آپ خود کو خود غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. نہ گورنر صاحب نے استعفیٰ دیا, نہ اپنے لیڈر کی جو ہے وہ جو میڈیا میں جو پریس کانفرنس ہوئی سردار اختر مینگل کا جو انہوں نے کہا, نہ اس پہ کوئی عمل درآمد گورنر صاحب کا جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھائی, نہ اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ سابقہ گورنر صاحب کا آیا بطور گورنر عبدالولی کاکڑ صاحب کا. تو بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار, اپنا خود جگہ سائی کر رہے ہو. ہم تو عام لوگوں پہ جو ہے کہ جی وہ یہ اتنا سینئر بندہ یار ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. گورنر صاحب ولی کاکڑ صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں, سلام دعا اچھی ہے, لیکن اس طرح کا یہ ہوتے ہیں بلنڈرز, کچھ ہوتے ہیں نا, تھوڑی بہت غلطی ہو گئی کسی اسٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بات کرتے ہوئے. ابھی یہ اپنی خود کو خود کور ہی نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ پوری میڈیا نے سوال نہیں کیا. ایک ینگ لڑکا ابھی میرے خیال میں 1-2 سال ہوئے ہیں وہ فیلڈ میں آیا ہے, یہ تو اس کے سوال کا جواب آپ نہیں دے پا رہے تھے.
اگر پورا وہ میڈیا ہوتا، دو چار اور سوال ہوتے تو گورنر صاحب پتہ نہیں آپ کیا، صاحب کا گورنر صاحب آپ کیا کہہ جاتے اس بیچ میں. بہرحال اب یہ بی این پی کی لیڈرشپ جانے، عبدالولی کاکڑ صاحب جانے، لیکن یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ عبدالولی کاکڑ صاحب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسٹوڈنٹس کو رہا کروایا تھا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.